बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज आप सैमी के मेहमान में मिलने जा रहे हैं सीनियर सहाफ़ी रज़ा अब्बास नकवी से। आज हमारा जो मौजू हमारे दरमियान ज़ेर बहस होगा वो है हमारे मुआशरे में फ़हाशी का बढ़ता हुआ सबब क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं। इस बारे में हम जनाब रज़ा अब्बास नकवी से बात करेंगे। तो चलते हैं रज़ा अब्बास नकवी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप मुझे बताइएगा कि नौजवान नस्ल में फ़हाशी का बढ़ता हुआ रुझान जो बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके असबाब क्या हैं? मोहतरमा सैमी, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे हिस्सास और अछूते मौजू पर बात करना चाहिए जो इस वक्त अहम ज़रूरत है। मुआशरे में जो इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसमें हम सब का किरदार यकीनन है कि हम बराबर के मुजरिम हैं, लेकिन रियासत और रियासत के सरबराह की भी शमूलियत और ज़िम्मेदारी उतनी ही है जिस कदर हम इसमें ज़िम्मेदार हैं। आज हम चूँकि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से अक़वाम आलम में पहचानी जाती है, तो इस हवाले से बतौर इस्लामी मुमलिकत के हमारी ज़िम्मेदारी आम ममालिक से थोड़ी सी मुनफरिद और ज़्यादा हो जाती है। हमें चाहिए कि हम इस्लामी अक़दार की पासदारी करें, नौजवान नस्ल को आगोश मादर से ही उनकी तरबियत इस अंदाज से होनी चाहिए कि वो लोग जब मुआशरे में अमली ज़िंदगी में वो सामने आएँ तो वो एक बावकार और एक अच्छा किरदार लेकर मैदान अमल में नज़र आएँ। सर आपने बात की कि आगोश मादर से ही तरबियत होनी चाहिए, लेकिन आजकल की तो माएँ भी अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं और अपनी औलाद की परवरिश की तरफ कम तवज्जो देती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं सैमी ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हालात में माँओं की तरबियत, हमने अपने बच्चों की तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो दी है, जबकि अपनी बच्चियों की तरफ तरबियत की तरफ मतवज्जे नहीं हुए। जबकि अगर आप अपने हाँ बेटी और बेटा, अगर आपकी दो औलादें हैं तो आप जिस तरह से आप बेटे की फ़िक्री परवरिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा बेटी की फ़िक्री तरबियत पे मतवज्जे हों। क्यों कि बेटी नस्लों की तरबियत की एक दरसगाह की हैसियत रखती है और बेटी ने ही आपकी नस्लों को फ़िक्री तौर पे, अमली तौर पे सुधारना है और उसको किरदार साजी करनी है। लेकिन सर आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ बेटी की तरबियत नहीं, मेरे ख्याल में लड़के लड़की दोनों की तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। उसमें माओं को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि बेटे और बेटी की तरबियत बहरहाल ज़रूरी है, लेकिन जो तरजीही बुनियादों पे बेटी की किरदार साजी और बेटी की फ़िक्री तरबियत कि वो एक मुस्लिम घर में पैदा हुई है, बतौर इस मुस्लिम मुमलिकत में उस बच्ची के किरदार की क्या ज़रूरत है कि जब वो अपनी अमली ज़िंदगी में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी उज़दवाजी ज़िंदगी में जब वो रिश्ता है उज़दवाज में मुंसलिक होती है, फिर वो एक बच्चे की माँ बनती है। पहले वो एक घर की सरबराह और मालकन की हैसियत से आती है। तो ये चीज़ें माँ को, उस बच्ची की माँ को जो ब्याह करके जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी है, फिर वही ज़िम्मेदारी उसके कंधों पे आन पड़ती है। तो ये एक नस्लों में मुंतकिल होता हुआ किरदार है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका अपना एक किरदार है, लेकिन अभी सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने जो फ़हाशी और बुराई और बदकारी की तरफ हमें बेराहरवी की तरफ नौजवान नस्ल को गुमराह कर रखा है, इस के पस मंज़र में भी कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं और कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको हम महसूस नहीं कर रहे। सर आप मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुआशरे में फ़हाशी की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़े की वजूहात क्या हैं? मुआशरे में बढ़ती हुई फ़हाशी का जो रुझान है
اس کے اسباب یہ ہیں کہ والدین اپنی اولاد پر نگہداشت میں وہ وقت نہیں دیتے، وہ توجہ نہیں دیتے جس کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے والدین کی نافرمانی کر کے، ایک تو وہ اسلامی احکام کی بجاوری دیانتداری سے نہیں کر پاتے، دوسرا والدین اپنے فکر معاش میں اس طرح سے والدہ گھرداری میں مصروف ہوتی ہے، جبکہ والد جو ہے وہ حصول روزگار کے لیے اپنی مصروفیت کے باعث بچوں کی نگہداشت اس انداز میں نہیں کر پاتا، اور یہی ایک وجہ ہے جس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ مملکت بھی کردار ادا کرے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سب کو چاہیے کہ ہم بہراروی کی باتیں، گمراہی کی باتوں کو پبلک کرنے کی بجائے ہم تعمیری اور مثبت سوچ پر مبنی مواد کو شائع کریں، چونکہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ سر آپ یہ بتائیں کہ معاشرے میں اخلاقی جرائم میں انٹرنیٹ، موبائل فون، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کے منفی رجحان کے استعمال کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ منفی استعمال کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ میں اس ضمن میں یہ عرض کروں سیمی کہ آج کی نوجوان نسل موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، یہ ایک یقیناً ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، اس سے ہمیں نالج ملتا ہے، اس سے ہمیں راستے ملتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اقوام عالم نے، جو مغربی ممالک ہیں، وہاں کے لوگوں نے اس کو مثبت انداز میں اپنایا ہے، اور ہم نے اس کو منفی انداز میں اپنا کر کے ہم نے کوئی نہ ملک کی خدمت کی ہے، نہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے، نہ مذہب کی خدمت کی ہے، اور ہم نے ذاتی بھی اس میں نقصان ہی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے، ایک ایسی سہولت ہے جو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ میں یا دنیا کے کسی خطے میں یا دنیا کے کسی کونے تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مثبت استعمال کریں، اور ہمارا اس کا مثبت استعمال ہی ہمارے عروج اور ہماری ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ سر ہمارے آج کل کے معاشرے میں تو پاکستان میں رہتی ہوں، میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اسکول گوئنگ بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتے ہیں، اور بڑے مہنگے مہنگے موبائل ہوتے ہیں، وہ فرمائش کر کے اپنے پیرنٹس سے یہ موبائل لیتے ہیں کہ جی ہمیں دلایا جائے، اور پیرنٹس بھی ان کی فرمائش فوری طور پر پوری کر دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ رجحان ٹھیک ہے؟ آپ نے آپ نے ایک بڑے اہم موضوع پر سوال اٹھایا۔ یہ یقیناً ہمارے ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور ہر بچہ اپنے والدین سے ایسے مطالبے کرتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو یہ اس انداز سے دیکھے کہ بچوں کو اس طرف متوجہ کرائے کہ آپ کے لیے یہ موبائل درست نہیں ہے، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، ابھی آپ اہلیت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے، ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے پاس اگر موبائل آپ دیتے ہیں تو ان کو موبائل کے منفی اور مثبت استعمال کے متعلق پہلے آگاہی دیں، اور یہی ضرورت ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم موبائل کے استعمال سے پہلے، موبائل بچوں کو دلوانے سے پہلے، ہم اس کے مثبت اور منفی اثرات کے متعلق آگاہ کریں۔ سر آپ صرف بچیوں کی بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کہ معاشرے میں بگاڑ کا زیادہ سبب لڑکے زیادہ بن رہے ہیں، کیونکہ لڑکے ہر طرح سے جب آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ بچیاں تو پھر کہیں نہ کہیں رک جاتی ہیں، ماں باپ کی عزت کا خیال کر لیتی ہیں، لیکن جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کو ورغلا کر غلط راستوں پہ ڈالتے ہیں، اور لڑکیاں تو بولی والی ہوتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں باتوں میں۔ تو میرے خیال میں تو لڑکوں کو بھی اتنا ہی چیک لڑکوں پر بھی رکھنے کی ضرورت ہے جتنا کہ لڑکیوں پہ۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سیمی اس ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ والدین نے اپنے کردار کو درست خطوط پہ ادا نہیں کیا۔ بچیوں، آپ نے یہ نشاندہی کی کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ بے راہروی کا شکار ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بچے اور بچیاں، یہ ٹین ایجز، یہ کوئی اللہ پاک نے
انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ یقیناً احسن تقویم اور ایک اچھے پیمانے اور ایک اچھے انداز میں کی ہے، لیکن یہ جو نوجوانی کی عمر ہے، نو عمری ہے، اس میں بے راہ روی جو ہے وہ انسان پر غالب آ جاتی ہے اور انسان مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ گناہ کا سرزد ہو جانا ہمارے انسان ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور ابھی ہمیں چاہیے کہ گناہ سے دوری، یہ والدین کی میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں برائی سے بچنے کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پہلے تو اس کو سیاق و سباق کے اعتبار سے، اس کو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ والدین کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور برائی سے بچنے، نیکی کی طرف متوجہ ہونے کا ہی طریقہ اور سلیقہ اور علم حاصل نہیں ہے۔ لیکن سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل بچے، معاشرہ ہمارا اتنا آزاد خیال ہو چکا ہے کہ بچے بھی پیرنٹس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ بہت کم بچے ہیں جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں۔ تو والدین کیسے روک سکتے ہیں بچوں کو ان سارے کاموں سے، یا ان کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ بچے ان کی نصیحت سنیں؟ دیکھیے، معاشرے میں اچھے معاشرے کا قیام درس گاہ سے ہوتا ہے، استاد سے ہوتا ہے، معلم سے ہوتا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ہمارا پاکستان کا جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، یہاں پر ہم جو پستی اور ذلت کی طرف گامزن ہے، اس کا ایک پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں استاد کی تکریم اور تعظیم نہیں کی جاتی، اور مغربی ممالک جن کو ہم بہت غیر اسلامی اقدار کی پاسدار کہتے ہیں، جہاں پہ بدکاری زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ استاد کی، معلم کی، ٹیچر کی جو تعظیم اور تکریم ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر پاکستانی قوم، مسلم امہ اگر استاد کی تعظیم اور تکریم کو اپنی زندگیوں میں لازمی جزو قرار دے تو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ سدھار آنے کے امکانات ہیں۔ نہیں سر، میرا سوال تو یہ تھا نا کہ بچے سنتے ہی نہیں ہیں، کسی کا بھی نہیں سنتے۔ وہ ان کو کیسے راغب کیا جائے کہ وہ پیرنٹس کی بات کو سنیں، ان کی نصیحت کو سمجھیں کہ بھئی یہ چیز ان کے لیے غلط ہے۔ لیکن ایک بچے کے ہاتھ میں جب موبائل دے دیا جاتا ہے تو اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی، وہ تو آزاد ہو گیا، وہ جہاں مرضی جیسے مرضی بیٹھ کے انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے۔ پیرنٹس تو اس کو ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتے، تو اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ عرض کروں کہ استاد، ماں باپ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ گھر کے اندر ماں باپ اس کی کردار سازی کرتے ہیں، اور گھر سے باہر درسگاہ کا معلم اور استاد بچے کی فکری تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ سر میں مانتی ہوں، یہ چیز تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، والدین بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں اور استاد بھی کرتے ہیں۔ بات یہ کہ آج کل کے بچے کوئی بات سنتے نہیں، اس کا کیا حل ہے؟ یہ صرف ہمارے ہاں کردار کا فقدان ہے، اور ہم اصل جو ہے وہ پھر میں ایک بار پھر اس بات پہ توجہ دلواؤں گا کہ آپ بچوں کی تربیت آغوش مادر سے کریں۔ آپ پیدا ہوتے ہی بچے کو کھلونے کے طور پہ اپنا قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور وہ بچہ ایک لمحے میں اس موبائل کو زمین یہ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقع میں بچوں کو شروع سے موبائل تھما دیا جاتا ہے، اور بچے جو ہے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ موبائل کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ بھی نہیں رہ پاتا۔ سر آپ نے بالکل صحیح ایک پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے۔ سوری میں نے آپ کی بات کو کاٹا، آپ مزید بتائیے۔ میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کو جس نے وہ لاکھ روپے کا 50,000 کا قیمتی موبائل جو ہے وہ والدین نے اس کی محبت میں چکے، اس کی کل کائنات اس کی اولاد ہے، وہ اس کی خواہش کی تعمیل میں وہ اپنا موبائل دیتا ہے، لیکن بچہ اس کو موبائل کو پھینک دیتا ہے۔ اب یہی چونکہ بچہ ناسمجھ ہے، اب بچے کا قصور نہیں ہے، اس والدہ کی کوتاہی ہے جس نے وہ موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس نے پٹ کھا کے زمین پہ پھینک دیا اور موبائل خراب ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچوں کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، بچوں کی خواہشات پوری کرنی چاہیے، لیکن ایسی خواہشات قطعی نہیں پوری کرنی چاہیے جس سے ان کی آئندہ زندگی میں مشکلات پیدا ہوں، جس میں اس کی آئندہ زندگی میں نقصانات ہوں،
اور والدین ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کہ کس ایج میں بچوں کو موبائل دینا چاہیے، اس ایج سے پہلے نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے اب تو یونیورسٹی چونکہ پچھلے دنوں کووڈ اور کرونا کی وجہ سے اسکولس، یونیورسٹیز اور ایسے مقامات بند تھے، تو آن لائن کلاسز کا جو تھا وہ سلسلہ جاری تھا۔ ایسے حالات میں جب ضرورت یقیناً ہے، لیکن ہمیں بچوں کو موبائل دیتے ہوئے جب بچہ کالج یونیورسٹی میں جائے، اب تو ہمارے ہاں پرائمری کلاس میں بچہ نہیں ہوتا تو اس کے ہاتھ میں قیمتی موبائل ہوتا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ایسے اوقات میں جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں والدین کی کوتاہی ہے اور آئندہ نسلوں کی تباہی ہے۔ ہمیں اپنے اینڈ سے سوچنا چاہیے کہ والدین کو کب دینا چاہیے، اولاد کو کب مطالبہ کرنا چاہیے، لیکن بچوں کو اس طریقے سے اس کے اسباب، اس کے نقصانات اور اس کے جو معاملات ہیں اس سے آگاہی نہیں دی جاتی۔ لہٰذا بچے تو بچے ہوتے ہیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور بچوں کو اس کے استعمال کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ معاشرے میں سدھار لانے کے لیے موبائل کا بہت اہم کردار ہے۔ موبائل کو ہم اچھے راستے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور برے راستے میں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بچوں کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے۔ ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کون سا نہیں۔ والدین اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ جی بچہ کام سے لگ گیا یا وہ مصروف ہو گیا، یا اپنی جان چھڑا لیتے ہیں بچے کو موبائل پکڑا کر کہ ہماری جان نہ کھائے، موبائل میں لگا رہے۔ بچہ گیمز کے بہانے پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے، اور اس بارے میں والدین سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ان کے بچے کس راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت حساس موضوع ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ فحاشی کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ ہماری نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں، ان کو ہمارے اسلامی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی۔ انہیں یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ہمارے لیے ہر طرف سے تباہی کا باعث ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہماری مذہبی اقدار ہمیں کیا کہتی ہیں اور ہمارا معاشرتی رجحان کس طرف جا رہا ہے، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس بات پہ ضرور غور کریں گے اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر بھی کم از کم ان پر چیک ضرور رکھیں گے کہ وہ کیا چیز موبائل پر دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے۔ انٹرنیٹ، موبائل کی تو اتنی ایشو نہیں ہے، انٹرنیٹ جب یوز ہوتا ہے موبائل پہ تو ساری تباہی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر انتہاؤں تک چلے جاتی ہے۔ اور انٹرنیٹ پہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے، معاشرے میں سدھار لانے کے لیے، اس فحاشی کی وبا کو ختم کرنے کے لیے اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور رضا عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔